अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की में जहां तमाम कौम अवाम सबका किरदार है, वहीं अकलियतों का किरदार भी इंतहाई अहम है। और हमारा जब परचम लहराता है तो उसमें पूरा सफेद ब्लॉक हमें अकलियतों की नुमाइंदगी से दिखाई देता है, और पाकिस्तान बनाने में भी अकलियतों का बड़ा किरदार है। आज पाकिस्तान में जो अकलियती बिरादरी है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, वो पाकिस्तान का रोशन इमेज पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ख्वाहां हैं और कोशां हैं। आज का प्रोग्राम उन्हीं लोगों की आवाज बन रहा है जो मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं, और हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में बैनुल मजाहिब हम आहंगी के ऊपर। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ आज पैनलिस्ट में हिंदू कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब गोस्वामी विजय कुमार गिर महाराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मौजूद हैं एडवोकेट सलीम माइकल साहब, एक समाजी रहनुमा भी हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके साथ मौजूद हैं जनाब फादर मारियो साहब, जो कि सेंट पैट्रिक्स कॉलेज और इसकी जो पूरी एक हाई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके आप सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को मैं खुशामदीद कहता हूं। साथ ही मौजूद हैं जस्टिस हेल्पलाइन के प्रेसिडेंट हैं जनाब एडवोकेट नदीम शेख साहब, हमेशा कोशा रहते हैं अकलियती बिरादरी के हुकूक में। और आपके साथ तशरीफ फरमा है सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब सरदार मगन सिख, जो कि ऑल पाकिस्तान सिख यूथ काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो ये हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, और गुफ्तगू का आगाज हम जनाब फादर मारियो रॉड्रिक्स से करेंगे। फादर, बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान की इकॉनमी में, और आज भी क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट कर रही है। हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में मजीद क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है कि हम जो है वो एक स्पिरिट क्रिएट करें जहां हम सब अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। एक ज़माने में हमारा जो तादाद बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी डर के मारे हमारे बहुत से मसीह जो है बाहर के मुल्कों में चले गए। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह पे लोग गए हुए हैं, इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं यहाँ। और मेरे ख्याल में जब तक हम अपने क्योंकि पहली बात, हमें वो माइनॉरिटीज़ का टाइटल दिया गया, अक़लियतों का, ठीक है। जब कोई शख्स अक़लियत है तो वो पाकिस्तानी नहीं है, वो इस मुल्क का सिटीज़न नहीं है, और हम पूरे सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के। तो हम अक़लियत को अक़लियत नहीं कहा जाता। हाँ, हमारा तादाद कम है, लेकिन हम अक़लियत नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे फुल राइट्स हैं। लेकिन फादर, हमने भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर में भी ये सुना कि उन्होंने अक़लियतों को बराबर दर्जा दिया, जो शहरियों का बराबरी का दर्जा। Exactly. फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से क्रिएट हो गया कि अक़लियतों को बराबरी का, शहरी का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मुझे वो जो मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। और मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी यही दर्द देता हूँ कि भाई हमें अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करना, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए। लेकिन जो बात जो हुई है कि हम सब, मिसाल के तौर पर हमारे स्कूल में आप अगर एक भी बच्चा कहें कि किसी टीचर ने या 160 साल में किसी एक ने कहा कि भाई आप क्रिश्चियन बन जाओ, तो ये तो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ जो है तालीम देते हैं सबके लिए, और जो हम तालीम देते हैं वो वैल्यू तालीम के वैल्यूज़ हम सिखाते हैं लोगों को। तो यही बात मेरे ख्याल में हर जगह पे यही होना चाहिए, चाहे मदारस में, दूसरे स्कूलों में, कि हम वैल्यूज़ अपने बच्चों को वैल्यूज़ सिखाएं, ये ज़रूरी है। अच्छा फादर, आपके साथ नदीम शेख साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस को लेकर चलते रहे। नदीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने भी हमेशा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए हमेशा कोशिशें की। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई ऐसा लैंडमार्क जजमेंट या कोई हमने अदलिया का रोल इसमें देखा है जो अक़लियतों के हुकूक के लिए आवाज़ बनाओ? पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेल्पलाइन की जानिब से, मेरा नाम नदीम शेख एडवोकेट और हमारे साथ हमारे मारूफ वकील सलीम माइकल एडवोकेट की दरख्वास्त पर ना सिर्फ असखुद नोटिस लिया गया पाकिस्तान की अक़लियतों के हकूक़ के लिए। इस केस का जो नाम है वो सो मोटो केस 01/2014 है, जिसके 32 पेज के लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस तसद्दुक़ जलानी साहब ने हमारी दरख्वास्त पे असखुद नोटिस लिया था।
آپ یقین کریں عمر صاحب، اتنا زبردست یہ آرڈر ہے. ہم یہ چاہتے ہیں جس کے اندر مسٹر مائیکل ایڈوکیٹ صاحب نے تمام مذہبی رواداری کو دیکھتے ہوئے 52 ریکمنڈیشن پیش کی تھی سپریم کورٹ کے اندر، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اپنی تاریخ کا سب سے اہم کیس قرار دیا، اور انہوں نے اپنی میڈیا میں اپنی لکھا کہ یہ کیس پاکستان کی تقدیر ہے. لیکن ہمارے پاکستان کے سب لوگوں نے، سپریم کورٹ سمیت سب لوگوں نے اس کیس کو میثاق مدینہ قرار دیا. میثاق مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انمول پہلا معاہدہ تھا جو حضور پاک نے اس بات کی ذمہ داری لی تھی اور ہم مسلمانوں کو ایک رائے ہدایت دی تھی کہ میرے بعد میری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کی ذمہ داری قبول کریں گے. تو ہمارے لیے تو ہمارے دین میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری رواداری میں لکھا ہوا ہے، اور ہمارے سپریم کورٹ کے لینڈ مارک ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس پر کمپلائنس نہیں ہوا. ہماری بڑی اس پہ پھر سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا شعیب سیڈل کے نام سے، 32 اس کے پیجز ہیں. اس کے اندر گرجا گھروں کی، گردواروں کی اور ہمارے مندروں کی حفاظت کے لیے یہ طے پایا کہ جی جیسا کمیونٹی ہوگی ویسے ہی پولیس اہلکار ہوں گے. بڑا زبردست قسم کا آرڈر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آرڈر کی تشریح ہونی چاہیے، میثاق مدینہ پہ بات ہونی چاہیے، بچوں کے اندر تربیت ہونی چاہیے کہ ہم سب ایکول ہیں، ہم سب کی رائٹس ہیں. تو یہ ہمارا بنیادی اس کیس کا مقصد ہے. سلیم مائیکل صاحب بھی موجود ہیں اور وہ بھی آپ ہی کی اس ٹیم کا حصہ ہیں. تو سلیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بینگ این ایڈوکیٹ اور لیگل ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی کہاں پہ وہ اسپیس باقی ہے کہ اگر وہ پر ہو جائے، یہ جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، تو اقلیتوں کے جو حقوق کا مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ سب سے پہلے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، آئین پاکستان کی جو آرٹیکل 4 ہے، وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے تمام شہری برابری کا حق رکھتے ہیں. لیکن جب ہم آرٹیکل 41 پڑھتے ہیں، آرٹیکل 91 پڑھتے ہیں، تو اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ نام وزیر اعظم بن سکتے ہیں، نام صدر بن سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جھول ہے. پھر ہمیں ایک لفظ، کیونکہ جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان جو بنایا تھا اس میں کہیں لفظ اقلیت نہیں تھا، اور بعد میں جب کانسٹیٹیوشن بنتا ہے 73 کا، اس میں ہمیں اقلیتیں ڈکلیئر کیا گیا. اور اقلیتیں ڈکلیئر کرنے کے بعد جتنا بھی ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں جو نقصان ہو رہا ہے، پہلے ہمارے نمائندے اسمبلیوں میں پہنچتے تھے، ہمارے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، اپنے حقوق کے لیے اور پاکستان کی سرفرازی کے لیے، سربلندی کے لیے کام کرتے تھے. اب آپ نے 18ویں ترمیم سے پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل پارٹیز اپنے نمائندے بھیجتی ہے. وہ پبلک کے نمائندے نہیں ہوتے، وہ اپنی پارٹی کے بائی لاز کو فالو کرتے ہیں، جو پارٹی کہتی ہے وہ کرتے ہیں. لیکن ہمیں حکومت پاکستان سے یہ شکایت رہے گی کہ انہوں نے جداخانہ انتخابات ختم کر کے پاکستان میں ہماری پولیٹیکل آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں گوسوامی وجے کمار گر مہاراج، آل پاکستان مہاراج کونسل کے آپ چیئرمین بھی ہیں. تو تمام ہندو کمیونٹی جو پاکستان میں بستی ہے، ان کے کیا مطالبات ہیں؟ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں ہمارے مطالبات یہی ہے کہ یہ دیش ہمارا ہے، اس کے برابری کے حقوق ہمارے ہیں. جو مائگریشن کر کے آئے انہیں بھی ہم نے ویلکم کیا. پاکستان ہم سب کا ہے. اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو کہ 11 اگست کی اسپیچ اتنی مشہور ہے، ہر اگست کے مہینے میں یہ دوبارہ سے اس کا پیپر کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے بلا دیا جاتا ہے. ان کی آپ اسمبلی دیکھیے، اس کی جو انہوں نے فرسٹ اسمبلی بنائی تھی، پاکستان کی تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے، ہندو بھی تھے، تمام مذاہب کے لوگ موجود تھے. اور اگر کسی ملک کا فاؤنڈر کوئی بات بول دے کہ تمام لوگ برابر ہے، تو میں سمجھتا ہوں آئین کا وہ حصہ خود بخود بن جاتا ہے. اگر ہم اسے اپنے دل سے تسلیم کرتے کہ آپ اپنے مذہب میں آزاد ہیں، آپ چاہے موسک جائے، چرچ جائے، مندر جائے، جہاں بھی جائے، اس کو آئین کا حصہ. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بشمول ہندو برادری ہو یا کوئی بھی ریلیجن سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے میں، عبادتیں کرنے میں کوئی منادی ہے یا رکاوٹ ہے؟ اس کا اس طریقے سے آپ کہہ لیجئے، اگر آپ شہری علاقے میں ہے یا دیگر ایسے علاقے میں جہاں کوئی پرابلم نہیں، تو آپ کو آزادی ہے. جیسا کہ ابھی بیچوں میں واقعات ہوتے رہتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں یہ سن کے دیکھ کر، جیسے کہ ابھی اتر سندھ کے اندر کنکوڈ ادھر مطلب جو مندروں پہ بم مارے گئے، گولے برسائے گئے، بندوقوں سے حملے کیے گئے.
تو بہت جگہوں پہ پرابلم تو ہے, مسئلے مسائل ہے, لیکن ہم بین المذاہب کی جو ہم آہنگی ہے ان کے ساتھ یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں, اور وہ بھی ہمارے ساتھ تمام جب ہم جاتے علماء کے ساتھ تو مجھے تو کہیں ایسا نظر ہی نہیں آتا ان میں کہ کوئی ایسی بات ہے. وہ تو بالکل ہمیں بھائیوں کی طرح ملتے ہیں. جس طریقے سے ابھی ہمارے وزیر اعظم نے دل جیت لیے ہمارے, ہم بالکل دل جیت لیے کہ انہوں نے اتنا اچھا مطلب رسپانس دیا ہے ہمیں. ابھی جو حالیہ ایک سیانہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اتنا اچھا رسپانس دیا ہے, اور تمام علماء نے بھی, اگر میں نام نہ لوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی, جس میں علامہ طاہر اشرفی صاحب ہے, عبدالخبیر آزاد صاحب جو کیا لاہور مسجد کے جو بادشاہی مسجد کے خطیب بھی ہے, اور دیگر علماء نے بھی, اور یہ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی, اور تمام لوگوں نے ہمیں بڑھ چڑھ کے اپنے گلے لگایا. تو یہ اس طریقے سے ریاست ہونی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے یہ ہو کہاں سے رہا ہے, اصل میں یہ پرابلم ہے کہاں سے. یہ اتنی کوئی سیاسی پارٹی اگر اسلام آباد میں جانا چاہے تو وہ گیس مار مار کے انہیں مجال اندر آنے ہی نہیں جاتا. جب آپ کسی مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر جب حملے ہوتے تو ہماری جو لا اینڈ مطلب پولیس افراد جو بھی ہے وہ کہاں چلے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آ کے آپ یہ بنا دیں گے اور یہ کر دیں گے, تو یہ بڑا دکھ ہوتا ہے. تو یہ اس پہ مجھے بہت افسوس ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اقلیتوں کو ہم اقلیت کہہ ہی کیوں رہے ہیں, اور انہیں جب برابر کے شہری کا درجہ دیا جا رہا ہے یا دیا ہوا ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہم انہیں کیسے الائن کر سکتے ہیں کہ یہ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا وہی کردار ادا کریں جو پوری قوم ادا کر رہی ہے یا کرنا چاہیے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, بات کر رہے ہیں ہم ان تمام تر ڈیفرنٹ ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے جنہیں پاکستان میں اقلیت کہہ دیا جاتا ہے, اور سردار مگن سنگھ موجود ہیں اور سکھ برادری کی یہاں پہ ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, آل پاکستان سکھ یوتھ کونسل کے چیئرمین بھی ہیں اور خود بھی ایک نوجوان ہیں. تو سردار مگن سنگھ یہ بتائیں کہ پاکستان نے کرتارپور کے ساتھ جو ایک ڈپلومیٹک ایک پورا مظاہرہ کیا دنیا میں, اور بڑا سکھ کمیونٹی کو گلے سے لگایا. ناروال کے اندر ہم نے دیکھا کہ پورا ایک اب تو مطلب وہ ایک ایسی پلیس بن گئی ہے کہ عام پاکستانی بھی وہاں جاتا ہے تو وہ ایک ٹورزم پلیس بھی بن گئی ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ, پاکستان کی ریاست کا کیسا رول دیکھتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حکومت میں ایک اتنا اچھا کام کیا ہے جس میں ہمارے جو سکھ بھائی ترستے تھے کرتارپور گرودوارے آنے کے لیے, وہ ابھی آسانی سے آ سکتے ہیں بنا ویزا کے. امرتسر سے اور تمام دنیا کے لوگ آتے, یہ ہمارے لیے خوشائن ہے کیونکہ ہم لوگ جو سکھ بھائی ترستے تھے گرودوارہ آنے کے لیے کرتارپور, تو وہ آ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے لیے یہ مطلب پاکستان ہے, جہاں ہمارے گرو نانک صاحب پیدا ہوئے, ہمارے لیے پاک ہستی ہے. اور ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں ہمارے ساتھ مطلب اچھے طریقے سے لوگ مسلمان بھائیوں ہمارے سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. اور ہمارے 5% کوٹا بھی ہے تو ہمیں بھی جابیں دی جاتی ہے, تو ہمیں مطلب بڑا اچھا لگتا ہے. ہمارے لیے سکھ بھائی کو اپنا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ ندیم شیخ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر ہم اور ایسا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ایکسیپٹ آف جوڈیشری, ایکسیپٹ آف پارلیمنٹ, یعنی سماجی سطح پہ ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ قوم خود یہ پیغام دے اپنے تمام تر بھائیوں کو جو مختلف ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں؟ دیکھیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور اس کے اندر اتنا واضح جواب ہے, اور سپریم کورٹ کی واضح اس میں ڈائریکشن بھی ہے. ہماری جو جسٹس ہیلپ لائن کی ریکمنڈیشن تھی, پاکستان کا جو نصاب ہے کلاس 1 سے لے کے گریجویشن تک مثال ہے, اس کے اندر بھی ہمیں انٹرفیتھ پیس ہارمونی بین المذاہب کے اوپر تدریس دینی چاہیے. مساک مدینہ پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. حضور پاک کے جو ارشادات ہیں, جو انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے حکم دیا ہے, جو ہمیں رائے ہدایت دی ہے, اس کا ذکر بھی ہمیں نصاب کے ذریعے کرنا چاہیے. ایک تو یہ پارٹ ہے. دوسرا یہ جو ہماری وزارتیں بنی ہوئی ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے ادارے چلاتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ چیزیں بننی چاہیے. پاکستان میں جو بچے بچیاں CSS کر کے اقلیتوں سے آگے آ رہے ہیں, ان کو اچھی پوسٹنگیں ملنی چاہیے. یہ بھی پاکستان کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے. فادر ماریو ہمارے ساتھ موجود ہیں. فادر, پورے کرسچن ریلیجن کو جب ہم دیکھتے ہیں, جتنا ہم نے سنا اور جانا ہے, پیس کی بات ہوتی ہے, ہمیشہ محبت کی بات ہوتی ہے, رواداری کی بات ہوتی ہے, یہاں تک کہ قربانیوں کی بھی بات ہوتی ہے. تو اس امیج کو ہم اپنی پوری سوسائٹی میں کیسے عام کریں
کہ لوگوں میں ایک ہم آہنگی ڈیولپ ہو جائے, یعنی مسلم کرسچنس کے درمیان ایک واقعی بھائی چارگی پیدا ہو؟ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں 1970 کے دور میں. وہاں جو ہے ہمیں اپنے مذہب کا کچھ پتہ نہیں تھا. ہم پاکستانی تھے پہلے, پھر ہم کرسچن تھے, پھر آپ مسلمان تھے, پھر آپ ہندو تھے, پھر آپ پارسی تھے, پھر آپ سکھ تھے, پھر دوسرے مذاہب. کیونکہ ہم سب جو ہے دوست تھے آپس میں, اور ہمارا جو ماحول تھا, ہمارا معاشرہ اتنا اچھا تھا کہ کرسمس کے ٹائم سارے میرے مسلمان دوست میرے گھر میں ہوتے تھے. عید کے ٹائم میں گھر پہ ہوتا ہی نہیں تھا, میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. اسی طرح ہولی وغیرہ ہم سب یہ کھیلتے تھے. صحیح ہے. تو اب ہم اگر سوسائٹی کی بات کریں کہ ہم آج کے اس دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوانوں کے ہاتھوں میں ٹیکنالوجی ہے ہر طرف, تو کس طریقے سے ہم ان سارے فیکٹرز کو یوز کر کے واپس وہ ایک ماحول بنا سکیں کہ سب ایک ہم آہنگی, رواداری اور رسپیکٹ کے ساتھ, یعنی ایک دوسرے کے ریلیجن کو بھی رسپیکٹ دیں, کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال میں میڈیا جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرنا پڑے گا. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کافی اس چیز کو, یہ جو رواداری, بھائی چارہ, ہم آہنگی کو برقرار اس کو سامنے لانے کی کوشش کی. اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, کیونکہ آج کل کے دور جو ہے الیکٹرانک دور ہے. آج کل کے دور میں بچے جو ہے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں. تو اگر میڈیا جو ہے اس چیز سے, آج آپ نے یہ ٹاپک لیا, اگر زیادہ تر میڈیا یہی ٹاپک لے, اسی چیز کو فروغ دے, اور ہمارے تہواروں پر آلریڈی میڈیا کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں ان کو وش کرنے کے لیے, ان کے وہ ہم آہنگی کا وہ جو پیدا کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے. آپ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے, یعنی ہم جو کرسچنس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے رول پہ اگر ہم آئیں تو ان میں بھی تو ابھی یہ نوجوان نسل کو, اس دور کے جو کرسچنس ہوں گے, ینگ بچے ہوں گے, وہ بھی تو یہ سوچتے ہوں گے نا کہ ہمیں ملک میں کس طریقے سے جو ہے دیکھا جا رہا ہے یا ہمارے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ ہو رہا ہے. تو آپ انہیں کس طریقے سے ٹالرنس میں لے کر آتے ہیں, یا آپ انہیں کیسا میسج دیتے ہیں, اور جو یسوع مسیح کا میسج ہے وہ کس طرح آپ پاس کرتے ہیں؟ آپ ہر چرچ میں جا کر دیکھیں, کوئی ایسا چرچ آپ کو ملے گا بھی نہیں جو کہیں گے جا کر بدلا لو, جا کر یہ کرو, جا کر وہ کرو. جب سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا تھا تو سلیم بھائی, میں بھی اور مہاراج بھی گورنر کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ڈکلیریشن کی, اور اس میں ہم سب نے اپنے رائے اور کنڈیم کیا اس واقعات کو. اور پھر گورنر صاحب نے کہا میں ایک ڈیکلریشن بھیجوں گا سویڈن, اور ہم نے کہا کہ نہیں آپ ضرور بھیجو, لیکن ہم سب اس کو سائن کریں گے تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ صرف ایک مسلمان ملک نہیں ہے بلکہ ایک پاکستان ہے جہاں ہر شخص آزاد ہے, اس کی مذمت کرتا ہے اس واقعے کی. اور ہم برداشت, ہمیں ہم آہنگی ہے, ہمیں بھائی چارہ ہے, ہمیں پیار ہے اور محبت ہے آپس میں, اور ہم نے اس بات کو کنڈیم کریں جب آپ ایک ریلیجن کو سائڈ لائن کرتے ہیں, ایک مذہب کو آپ نے رد کیا, یہ ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں. صحیح ہے. ایڈوکیٹ سلیم مائیکل صاحب, کون سی ایسی ایکٹیویٹی پاکستان میں ہونے جا رہی ہے جس کو ہم یہ کہیں کہ آنے والے دنوں میں اقلیتوں کے حقوق کا ہی, ہم تو میڈیا پہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسٹیپ ہم آگے بڑھیں, اس میں وے فارورڈ کی طرف بڑھیں؟ سب سے بڑا کنٹریبیوشن تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایک پاکستان کا بیٹا تھا جنرل راحیل شریف, جس نے پورے پاکستان کو ایک دفعہ دہشت گردی سے نکال کے اور انٹرنیشنل فریم کے اندر لا کے کھڑا کیا, اور اس میں تمام لوگوں کو جو ہے نا ان کے جو حدود تھی اس میں رہنے کی ہدایت بھی ملی تھی. ایک تو وہ ایفرٹس ہمارے پاکستان کی بہت ہی خوبصورت تھی, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جنرل راحیل شریف کے بعد پھر واپس جو ہے نا اس میں اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا, تو جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلم یا ہمارے ایشو آ گئے. بس لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں مہاراج صاحب, یہ بتا دیں شارٹلی, رامائن, گیتا اور جو آپ کی مذہبی کتابیں, امن کا اس میں کیا شارٹ میسج ہمیں ملتا ہے؟ سناتن دھرم میں یہی ہے کہ ایک آپ اس طریقے سمجھ لیں کہ
کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور وہ اپنے پروردگار اپنے رب ایشور کی پرارتھنا میں ہے، اور جو اس نے میسج دیا ہے کہ آپ کو انسان بنایا گیا ہے اور آپ نے خدا کی یعنی کہ بھگوان کی پرمیشور کی یعنی کہ ان کی آپ کو خوشنودی حاصل کرنی ہے، انسانوں سے پیار کرے، انسانوں کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، ماں باپ کا ذکر ہے، بہن بھائی کا ذکر ہے، پڑوسی کا ہے، رعایا کا ہے، یہاں تک کہ دھرتی ماتا پہ جہاں آپ رہتے ہیں تو اس دھرتی کی بھی حفاظت کے لیے آپ کو اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے اپنے فرائض کو انجام دیتے ہوئے اپنے پرماتما کی پوجا کرتے ہوئے محبت، بھائی چارگی، امن سے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چونٹی کو بھی آپ نے نہیں ماننا، نا انصافی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ بس میں ایک آخر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، میں تھوڑا فائدہ اٹھانا اس بات کا کہ یہاں پر کراچی میں، ویسے تو پاکستان میں ہر جگہ مندر موجود ہے، کراچی میں جتنے بھی مندر ہے اسے کھولا جائے، خاص کر میں نے تو کٹاس رات جو کھل چکا ہے اور وہاں پہ مورتیاں وغیرہ، اور مین دنیا میں جو ہولی کا تہوار ہے، ہر دفعہ میں کہتا ہوں یہ ہمارے ملتان یعنی کہ پہلا پورا ملتان، وہاں سے شروعات ہے پورے ہولی کی، پورے ورلڈ کی، تو یہ ہمارے پاس ہے، اس کو بھی آپ مطلب اچھے طریقے سے کھول کے آپ اسے ابھی دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں، اور جس طریقے سے ہمارا سلیم مائیکل بھائی، ندیم بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ اے وی کیو کی جو جگہ ہے، جو مندر اوکیپائڈ ہے، بند کیے ہوئے، اسے بھی کھول کے اسے بھی اوپن کر کے ہندوؤں کے حوالے کیا جائے گا، وہ اپنی عبادت اس میں اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بس ایک شارٹ میں آج ٹی وی کے حوالے سے اور ہمارے بھائی عمر بھائی کی طرف سے یہ جو موقع ملا ہے، میں صرف پورے پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، اور بلکہ ہماری نیشنل اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بسنے والے مسیح ہیں ان کو عیسائی نہ لکھا جائے نہ پڑھا جائے، کیونکہ انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ پاکستان کے بسنے والے مسیح اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو مسیح کہا جائے نہ کہ عیسائی کہا جائے۔ تو میری پورے پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ مسیحیوں کو مسیح ہی کہا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ تمام مہمانان کا۔ تو ناظرین، آج ہم آواز بنے پاکستان میں بسنے والے تمام تر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے ان پاکستانیوں کی جو سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کا امیج ہمیشہ ہر جگہ اچھا رکھنے کی اپنی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کو کس طریقے سے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے ہم پوچھیں گے، اور اس وقت موجود ہیں جامعہ کراچی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں اور اصول الدین شعبے کے سابق سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ناصر الدین صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو وزارت مذہبی امور اور ہم آہنگی ہے اس میں آپ نے جج اور ریفری کے طور پہ بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، وفاقی شرعی عدالت میں بھی آپ اعزازی مشیر رہے ہیں، کس طریقے سے ہم پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کو پروان چڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کے لیے ہدایات عطا فرما دی ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ بنی نوع انسان کے لیے۔ تو جن لوگوں نے بھی قرآن مجید سے استفادہ کیا، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، وہ انہوں نے ہدایت کی راہ پائی، اور اس کلام کی برکت سے مسلمانوں کے تبلیغ کیے بغیر بھی بہت سارے لوگ صرف قرآن مجید کی اسٹڈی کر کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو اب اس میں اصول کیا بتایا گیا کہ تم غیر مسلموں کے بتوں کو یا خداؤں کو برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ یہ قرآن مجید میں ایک اصول یہ بتایا گیا کہ آپ کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں اور کسی کے اوپر گالم گلوچ یا تبرہ بازی نہ کریں، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جب عیسائیوں کو دعوت اسلام دی گئی تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی چلو ہم ان مشترکات پر بات کرتے ہیں جس میں ہم اور آپ متفق ہیں۔ تو جو متفقات اور مشترکات ہوتے ہیں اس کے اوپر جب گفتگو کریں گے تو پھر لوگ قریب آئیں گے۔ اور اس کائنات میں حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا جو ایک مصرع مشہور ہے فارسی کا کہ ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرست، کہ ہر پھول کی خوشبو اور رنگ جدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیوٹی ان ڈائیورسٹی رکھی ہے کہ جتنے زیادہ رنگ کے پھول ہوں گے، جتنے زیادہ خوشبوؤں کے پھول ہوں گے، اتنا زیادہ وہ گلستان مہکے گا۔
تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے مختلف لوگوں کو مختلف مذاہب میں مختلف مسالک میں پیدا کیا تاکہ لوگوں کے اندر ٹالرنس پیدا ہو، ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں اور شیطانی قوتوں کی موجودگی کے باوجود بھی اپنا اخلاقی کردار اور رویہ ایسا رکھیں کہ لوگ حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر ہمارے ساتھ اور بھی شعبہ اسلامک کے کچھ اساتذہ ہیں، نوجوان بھی اس میں شامل ہیں۔ پروفیسر لائق صاحب موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ بتائیں پروفیسر صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ ایک عدل ہونا چاہیے پوری سوسائٹی کے اندر، ایک انصاف کا نظام ہونا چاہیے، ورنہ پھر یہ جو تشدد پسند ذہن ہے، انتہا پسندی ہے، وہ پروان چڑھتی ہے۔ تو کیسے ہم ممکن بنائیں کہ معاشرے میں عدل بھی ہو، انتہا پسندی کو بھی کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے دو پہلو ہیں، ایک مکی زندگی آپ کی ہے اور ایک مدنی زندگی ہے۔ تو جب ہم مکی زندگی میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ عقائد کی تعلیم آ رہی تھی، مطلب ارکان اسلام نہیں تھے۔ تقریباً نماز جو فرض ہوئی ہے وہ معراج کے بعد فرض ہوئی ہے، پھر زیادہ تر جو اعمال ہیں، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سارے کے سارے عبادات جو فرض ہوئے ہیں وہ مدنی زندگی کے اندر ہوئے ہیں۔ تو وہاں زیادہ تر جو احکامات آتے رہے ہیں وہ عقائد کے حوالے سے مطلب ہوتے رہے۔ پھر ریاست جب وجود میں آئی تو پھر ریاست کے زیادہ تر احکامات بعد میں آئے۔ تو بیسک کہنے مقصد ہے کہ جب عقائد کی پختگی ہو رہی تھی تو تب تو کسی کو جواب دینے کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی۔ یعنی عقیدے کی بنیاد پہ آپ کسی کا گلا نہیں کاٹ سکتے، عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ ایک ایگریسو ترتیب میں کسی کو نہیں لے کے جا سکتے۔ جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اب اس ریاست کو جب خطرات لاحق ہوئے تو پھر آپ نے غزوات بھی فرمائے۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میثاق مدینہ جب آپ نے فرمایا تو وہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ 11 اگست کی اسپیچ میں کہہ رہے ہیں کہ اس ریاست کے اندر جو ہے وہ اجازت ہوگی یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی کہ وہ اپنے اپنے مذہبی عبادت گاہوں میں جائیں اور وہ عبادت کریں۔ وہی بات آپ کو اس پہ ایک PhD کا تھیسس بھی ہوا کہ جس میں علامہ قائد اعظم کی 11 اگست کی اسپیچ کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا گیا، لیکن وہ بیسکلی میثاق مدینہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ تو میثاق مدینہ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہاں پر شہریوں کو حقوق آپ نے عطا فرمائے کہ ریاست مدینہ کے اندر وہ کھل کر رہ سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین جو قرآن مجید نے بیان کیا، پھر جو قرآن مجید یہ بات فرماتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان سے جو سملیرٹیز ہیں اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جو امن کو موقع دیا کہ آپ نے جو آگے جا کے صلح حدیبیہ فرمایا، صلح حدیبیہ کے اندر بھی یہی معاملہ تھا کہ آقا علیہ السلام امن کو موقع عطا فرمانا چاہتے تھے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام نے جو حقوق بیان کیے ہیں غیر مسلموں کے اور ان کے ساتھ جو بہت سی روایات ہیں، متعدد روایات ہیں، اگر ہم اس کا صحیح شعور اپنی نوجوان نسل کو منتقل کر سکیں تو ہمارے یہاں پر نہ کوئی شدت پسندی بڑھ سکتی ہے بلکہ ایک امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ سارے لوگ رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ انوار الحق۔ اچھا انوار صاحب، یہ بتائیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایکسٹریمزم کی جانب جانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ کیونکہ چاہے ہم سوشل میڈیا دیکھیں یا کوئی بھی پلیٹ فارم دیکھیں تو ایک شدت پسندی نوجوانوں میں دکھائی دیتی ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ، چاہے مذہبی ہو یا غیر مذہبی معاملہ ہو، بہت ایکسٹریم تک چلے جاتے ہیں۔ ایکسٹریمزم کے لیے یا پھر شدت پسندی کو ختم کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کو سب سے پہلے اپنانا چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس طرح آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی، قریش مکہ کی، ایون کہ جب آپ نے ایک ریاست قائم کر دی تو وہاں پر بھی جب اسٹیٹ قائم کرنے کے بعد کبھی بھی آپ نے شدت پسندی کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ ہی تشدد پسندی کو اپروچ کیا ہے، نہ ہی اسی راستے پر چلیں، بلکہ آپ نے ہمیشہ زندگی بھر آپ کو کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں آپ نے کبھی شدت پسندی کا مظاہرہ کیا ہو۔ تو اسی کے منظر میں یا اسی پیش منظر میں ہم اب اپنی قوم کو، اپنی عوام کو، اپنے نوجوانوں کو، اور نوجوان شدت پسندی کے اندر اس قدر شامل ہو چکے ہیں، ملوث ہو چکے ہیں کہ اللہ پناہ دے ہمیں۔ تو اس کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلانے کی کوشش کریں۔ پاکستان کے اندر آپ تو نوجوانوں سے انٹریکٹ کرتے ہی ہیں، طلب و طالبات ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان میں آپ کیا چیز دیکھتے ہیں؟ کیا وہ قانون کو پاکستان میں بالاتر رکھتے ہیں کسی بھی مذہبی معاملے میں، گستاخانہ معاملے میں، یا وہ اپنے دماغ سے بس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا جہاں ان کا ایکسیس ہوتا ہے اس کو اپناتے ہیں؟ میں اس معاملے کو تھوڑا سا مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں۔ تنگ نظری جو ہے نا، اصل میں تنگ نظری تمام معاشروں میں، تمام مذاہب میں انسانوں کو ہمیشہ پریشان کرتی رہی۔ آپ دیکھیں گے اب تنگ نظر
صرف جاہل یا وہ مزدور نہیں ہو سکتا، تنگ نظر کوئی بہت بظاہر علم رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے جو ہماری سوسائٹی میں بہت حد تک راسخ ہو گئی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہی حقیقت ہے، باقی سب کچھ اندھیرا ہے. حالانکہ زندگی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت مختصر ہے اور وسعت بہت ہے. علم کے طور پہ، عمل کے طور پہ نوجوان جو ہمارے یہاں ہیں نا، سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کنفیوز ہیں. کنفیوز کیوں؟ انہیں کنفیوز کر کون رہا ہے؟ دیکھیں، صدیوں لگتے ہیں حالات بدلتے بدلتے. یہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے کہ کنفیوز ہو گئے. کیونکہ چاہے مذہبی طور پہ دیکھیں، سوسائٹی میں آپ امن و امان کو دیکھیں، عدل کو دیکھیں، نظام کو دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں بہت سے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں. لیکن جو لوگ انہیں کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہر جگہ کچھ ہوتے ہیں. ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں، ہماری سوسائٹی کے دشمن ہیں. تو ان کا ٹارگٹ وہی ہے جو شاید کسی نے کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے نا، اسے بے یقینی میں مبتلا کر دو. تو نوجوانوں کا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ بے یقین ہے. ان کو تو پہلی بات ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو مذہب کی بات کرتے ہیں انہیں مذہب کا نہیں پتہ، جو سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں انہیں سوشل میڈیا کا نہیں پتہ، جو سائنس کی بات کرتے ہیں وہ 2 پوسٹیں پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں ہم سائنسدان ہیں. وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آئنسٹائن ہم ہو گئے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پورا معاشرہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ تنگ نظری کے اندھیروں میں کہیں کھویا ہوا ہے. آج پروگرام آواز میں ہم نے پاکستان میں بسنے والے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی آواز بن کر ان کے حقوق سے متعلق بات بھی کی، اور وہ مسائل جو انتہا پسندی کے نتیجے میں پاکستان کا امیج خراب کرتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے اس کو بھی ہم نے بغور ڈسکس کیا ہے. آپ اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے دے سکتے ہیں. فیس بک اور ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں. نیکسٹ پروگرام تک محمد عمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.